मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि देखो, अब आप ऐलान करने वाले हैं कि मैं नबी हूं, तो अपने बरहक होने की दलील पेश करेंगे ना। तो आपने ये नहीं कहा कि देखो मैं दम करूंगा, बीमार आदमी ठीक हो जाएगा, मेरे पास ऐसे तावीज़ हैं, मैं यूं करूंगा, मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा, मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा। ना ना ना, ये तो बात की चीजें हैं, अभी मोज़े भी चलेंगे बाद में, असल ये नहीं है। फिर ये भी नहीं कहा कि मैं गारे हिरा में कितनी इबादत करता हूं दुनिया से बेरगबती, और मैंने तो देखो 25 साल में बेवा औरत से शादी की है, तो मुझे दुनिया की लालच भी नहीं। कोई दलील नहीं। दलील ये कि मैं झूठ नहीं बोलता, किरदार पेश किया जा रहा है। और झूठ ना बोलने की दलील पेश की। मैं अगर कहूं कि पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है, मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे। तो आपने फरमाया कि इतना मेरी बात पे यकीन करते हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे किरदार पे शुबा, कैरेक्टर के लिहाज से मैं ठीक हूं। क्यों यकीन कर लोगे? लोगों ने कहा आप सादिक और अमीन। अमीन का मतलब पैसों में खयानत। देखो, बड़ी खानदानी बातें हैं यार, अल्लाह करे मुसलमान की खोपड़ी में आ जाए। मुसलमान में ये 2 चीजें नहीं है, बाकी सब कुछ है। रोजे भी रखेगा, दाढ़ी भी रखेगा, हज भी करेगा, ज़कात भी देगा, 2 चीज़ों में 2 नंबरी है। और गैर मुस्लिम में यही 2 चीज़ें हैं, बाकी बोलो ना। सब गैर मुस्लिमों में नहीं, मेजॉरिटी की बात। जो पढ़े लिखे यूरोप के, अमेरिका, यूरोप, यूके वगैरह में जो अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वरना हर 2 नंबर लोग मार्केट में हर जगह ही मौजूद है। ऐसे इतनी भी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि पता नहीं वो क्या है। लेकिन मेजॉरिटी गैर मुस्लिमों में 2 चीजें ज्यादा आ गई हैं, सच और पैसों के मामले में 2 नंबरी नहीं है। आप किसी गैर मुस्लिम ठेकेदार को, यूरोप का रहने वाला, यूएसए का, यूके का रहने वाला हो, आप उसको ठेका दें, एडवांस पैसे दे दें, तो आपका काम पहले करके देगा वो। किसी मुसलमान तहज्जुद गुजार जिसकी पेशानी पे रो रो के, आंखों पे नाली, अल्लाह के खौफ से रो रो के यहाँ नालियाँ बन चुकी हों, और सर्दों में टकरें लगा लगा के यहाँ काले निशान पड़ गए हों, ऐसे आदमी को जो ठेकेदार हो, एडवांस पैसे दे दें आप बस। फिर जितना वो रातों को उठ के रोता है ना, उससे डबल पैसे निकलवाने में आप रोगे उसके सामने। यार अल्लाह का वास्ता, क्या ख्याल है भाई? मेरे पैसे दे दे यार, काम कर दे, या मेरे पैसे। आपका जुर्म यह है कि आपने उसको पैसे एडवांस दे दिए थे। मेरा ख्याल है गलत तो नहीं कह रहा मैं। ऐसे ऐसे वाकयात है ना मेरे पास, मैं बताऊं आप हैरान हो जाओगे। तो जितना वो तहज्जुद में नहीं रोता, उससे ज्यादा वो आपको रुलाएगा अपने पैसे निकलवाने में। हमारे एक दोस्त हैं, सऊदी अरब से आए, यहाँ पे तजर्बा नहीं था, सारी जिंदगी सऊदीया में गुजरी। यहां उन्होंने होटल बनाना था, बड़े ताजिर थे, एडवांस पैसे दे दिए। उनका ख्याल था यार उधर एडवांस दे दो, काम जल्दी हो जाता है, यहां एडवांस दूंगा। ये तो माशाल्लाह अपने मुसलमान भाई हैं, और अपने हैं वो नेशनलिटी पाकिस्तानी है, तो हैं भी पाकिस्तानी। ये तो एकदम दिया, और वो बंदा ऐसे गायब जैसे गधे के सर से सींग गायब। मुझे फोन करके कह रहे हैं यार मैंने एडवांस पैसे दिए थे, वो तो बंदा ही पकड़ाई में नहीं आ रहा, काम ही नहीं करके दे रहा। मैंने कहा अगर वो पकड़ाई में आ गया, उससे बड़ा दुनिया का बेवकूफ कोई भी नहीं है, ये बता दूं। क्योंकि हमारे यहां बेवकूफ की डेफिनेशन ये है कि पैसे दो और वक्फे वो वापस कर दे। यहां की डिक्शनरी में जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो डिक्शनरी शाये हुई है ना, उसमें बेवकूफ की डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि जो वक्त पे पैसे वापस कर दे। भाई जब पैसा कमाना उसकी जिंदगी का विजन है, तो जब आपने एडवांस पैसे दे दिए, अब काम करके उसको, वो काम कोई और कर लेगा। वो क्या ख्याल है? उसका मकसद ही पैसा था, तो वो तो पहले ही मिल गया, तो अब काम क्यों करवा रहे हो भाई उससे? तो
تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے. سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو, اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو, مشورہ نہیں لیا آپ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں اور امین. امانت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دے نا, اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا, یہ دائیں بائیں کر دے گا, اسے یہ غم نہ ہو. اسے پتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا, یہ وصیت لکھ کے رکھے گا, فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے, میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ, قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, وصیت ہی نہیں کرتے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا, کبھی بھی نہیں مر سکتا, یہ کیوں فرض کر لیا؟ آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو, کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے. 3 دن تک اسے نہ لکھے, 3 دن تک مہلت دی ہے, 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے, گناہگار ہو گئے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, لیکن میں ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ ابھی میں مر گیا تو میرا جو مالی لین دین ہے وہ میرے وارثوں کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کس کو کتنے پیسے دینے, یہ والی رقم کس کی ہے, اس تھیلے میں رقم کس کی ہے, بینک میں فلاں رقم کس کی ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی. اس کی میں نے پہلے سے اتنی الحمدللہ تیاری کر کے رکھی ہے, ہر وقت اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے سارے لین دین نا سب لکھتا ہوں, اسے اپڈیٹ کرتا ہوں, اور بتایا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پاسورڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیپ ٹاپ میں گھس کے یہ پاسورڈ کھولے گا اور یہ مالی لین دین نکالے گا, سب بتایا. کیونکہ میں مر گیا تو کیا ہو سکتا ہے بھائی, یہ ایک چیز کا الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک میں نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کی فلاں جو بھی قیمتی چیزیں یہ کس کی چیز ہے, ایسا نہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے. یہ چیز ہے کس کی, یہ اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ لازم ہے, یہ واجب ہے. آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں اور امین. دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو. اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو, تاکہ جو پھر ایک شرط, ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شق کو نکالو, کچھ دنوں کے بعد یہ شق آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو. یہ شک ڈالیں گے پھر. پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب, جھوٹا اور 1 نمبر کا چور ہو. تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے, یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں, یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا, ابھی نکالا اس شرط کو, نہیں نکالا نا, شکر ہے, باقی ہے نام کی حد تک ہے, لیکن چلو ہے تو نا. کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا, اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا, میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں, اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں, میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی, واٹ از کیریکٹر, سمجھ رہے ہو؟ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں, آپ کے روزے سے متاثر نہیں, آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں, لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا, آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے, کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا, وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے.
وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں, یہ بتا دوں میں, یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے, ٹائم سے ایک دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے, انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا, اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے, زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. تو ایک دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت, ابھی تو ٹائم ہوا نہیں, آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ گئے. کہہ رہے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب, کسی کی پیسے میری جیب میں ہو نا میرے کو نیند نہیں آتی, بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو پروفٹ آتا ہے وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں, تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی مفتی صاحب, ہاں جی ایک ہے, ہمیں تو ایک دن پہلے دے کے چلا جاتا, سب میرے پیسے بھی اس کو دیتے, فلانے کے بھی اس کو دیتے, سب پیسے لے کے طبیعت سے ماشاء اللہ. کتنے سال ہو گئے, میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ٹھیک ہے 15 سال ہو گئے, بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ. اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا, 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. شناختی کارڈ کے ٹھپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان ٹھپوں سے ہوگا کیا, وہ جو اسٹیمپ پیپر پہ نا انگوٹھے بھی لگے ہوئے, وہ کس کے پاس انگوٹھا لے کے جائیں. وہ بزبان حال مجھے کہہ رہے ہیں جب میں اسے ٹھپے لگواتا ہے نا اسٹیمپ پیپر پہ کہ شریعت نے لکھنے کا حکم دیا ہے, تو مجھے بزبان حال کہتا ہوگا انہی ٹھپوں سے پیسے نکلوانا ٹھیک ہے نا. یا تو انگوٹھا دے کے جاتا ہے نا پورا, تو شاید آ جاتا یار میرا ایک انگوٹھا رہ گیا ہے, ٹھپے میں کیا رکھا ہے بھائی بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نا پیسے دے کے اسٹیمپ پیپر پہ ٹھپا لگوایا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھپوں سے, زیادہ زیادہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہو کہ بھائی یہ اسی کا ہے, تو ایف آئی آر سے کیا ہوگا, اس کے خلاف کیس ہوگا تو پکڑائی میں نہیں آئے گا, پکڑائی میں آ گیا تو عدالت میں جا کے کہہ دے گا نہیں ہے. عدالت گھر جا کے تھوڑی پوچھے گی کہ ہے کہ نہیں ہے, عدالت کہے گی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے دو گے بھائی, چل نکل. وہ اور تحفظ دے دے گی عدالت اس کو, بولے اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی نا اچھا نہیں ہوگا بتا رہے ہیں. پھر وہ آپ کے سامنے دندناتا ہوا گھومے گا, بولے اب تو نکلوا کے دکھا. اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ پہ بلی آ سکتی ہے کہ اس نے مارا ہے. اب آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگو گے, اے اللہ اس کو زندہ سلامت رکھنا, اس کو ڈینگی سے بھی نہ مارنا. صحیح ہے. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے, زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا, تو اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کی بہادری پر ایک پوری ایک شاعری کی ہے نا. وہ ہم شاعری زمانے جاہلیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں نا, ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں عربی ادب کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کسی خاتون سے شادی کی, بیوہ خاتون سے. اس کا ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا. بیٹے کو اپنی ماں کا شادی کرنا پسند نہیں تھا, وہ سوتیلے باپ سے نفرت کرتا تھا. تو سوتیلے باپ نے ایک دن پروگرام بنایا. وہ سوتیلا باپ شاعری میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پلان بنایا کہ میں جنگل میں لے جا کے کسی بہانے اس کو قتل کر دیتا ہوں, جان چھوٹے یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ تفریح کے لیے نا اس اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ, جوان لڑکا تھا وہ, اس کے ساتھ جنگل میں نکل گیا, تفریح کی, یہ وہ گھوم رہے پھر رہے. تو کہہ رہے میں نے پلان بنایا کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گا, گہری نیند جب سوئے گا نا, تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ لیٹا ہے نا سونے کے لیے, تو میں جیسے ہی قریب گیا مجھے لگا کہ یہ خراٹے آ رہے ہیں, تو اتنے میں ایک معمولی سا کوئی پتا آ کے اس کے اوپر گرا. یہ ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس پہ نا ایک کنکر مار کے دیکھا, چھوٹا سا, کیسا تو نہیں ہوش میں ہو, کنکر مار کے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی نا, تو یہ بہادری کی علامت تھی کہ دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا,
کہہ رہے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا, کہہ رہے کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ کہیں سے کنکر آ کے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے پھر دوبارہ لیٹ گیا. اب یہ بیدار ہونا نا اس زمانے میں بہادری سمجھا جاتا تھا. ایسے نہیں سو رہے ہیں کہ ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں, جو مرضی جو کچھ بھی کر کے چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی سوتے ہوئے بھی ہوشیار ہو کے سوتے ہیں, تو یہ بہادر آدمی کی علامت ہے. تو پھر وہ سو گیا. پھر کہہ رہے میں نے ایک کنکر مار کے دیکھا, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میں تو ایک اس کی بہادری پہ اور اس کی بیداری پہ حیران بھی ہوا کہ یار یہ تو سوتے ہوئے بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. کہہ رہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعض لوگوں کی نا قوت ارادی بہت تیز ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے, تو ایگزیکٹ 4 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ قوت ارادی ہے. تو بعض لوگ ایسے ارادہ کر کے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے, یہ ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہے میں نے ایک اور کنکر مارا, پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا نا تو اٹھ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ اب اگر میرے اوپر کنکر گرا نا تو میں تجھے مار دوں گا جان سے. کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ, دشمنیاں تو تھیں, شبہ تو تھا کہ یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. سوتیلا باپ ہے اور یہ جو ہے نا مجھے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے تو قتل نہ کر دے. تو اس کو شبہ تو تھا. کہہ رہا ہے اب اگر کوئی کنکر میرے اوپر آ کے گرا تو میں تجھے مار دوں گا. تو وہ شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ میں ساری رات حفاظت کرتا رہا ہوں کہیں سے کوئی کنکر اس کے اوپر آ کے نہ گر جائے. ساری رات میں اس حفاظت میں رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز نہ گر جائے, میری خیر نہیں ہے. پھر تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے خلاف FIR کٹوا دو تو اب آپ اس کی حفاظت حکومت سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ کرو گے, یار اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس لیے پیسے ویسے کوئی نہیں نکلوا سکتا, یہ خوب ذہن میں رکھیں. آپ بدماش کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بدماش اپنا کمیشن اتنا لے لیتے ہیں, پھر ان کا کیا بھروسہ وہ جس نے پیسے کھائے وہ آپ سے بھی زیادہ کمیشن ان کو دے دیں, تو الٹا آپ سے اور پیسے نکلوا لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے وہ صرف کس کے ہیں, آپ کے ہیں. تو خیر, تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں, اکثر کے, میجورٹی کے حالات ہیں. لالچ, کنجوسی پیسوں کے معاملے میں, صداقت نہیں ہے, اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں, حج تسلی سے کر رہے ہیں, عمرے ہر سال ہو رہے ہیں, لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے. اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے, انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا, اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا, اپنی سچائی اور اپنی امانت. قرآن سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیریکٹر یعنی آدمی جو لوگوں پر اثر ڈالے گا نا, اس کا اثر لوگوں پر ہوگا. لوگ اس کی بات سنیں گے, اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے, اس کی پھر ہر بات مانیں گے. تو اس آدمی میں 2 کوالٹی ہوں, سچا اور امانت دار.